बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने एक बार फिर कप्तान पर वार किए। उन्हें इमरान खान की हुकूमत चलती हुई नजर भी नहीं आ रही और आसिफ अली ज़रदारी ने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि कहा कि अवाम के असल हकदार हम हैं, आपके बनाए हुए पुतले नहीं। यानी ज़रदारी साहब ने पसे पर्दा किसी और को मुखातिब भी किया। तो वो कौन थे? वैसे तो नाज़रीन, हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल भी आ गया और कहा गया है कि 3 बार सिंध में इक़्तिदार की मसंद पर बैठे हुक्मरानों ने थर को तो संभाला नहीं, अब आखिर वो भुट्टो और बीबी शहीद के पीछे करप्शन कब तक छुपाते रहेंगे? इमरान खान रिवायती वजीर आजम नहीं बल्कि गरीब आवाम के वजीर आजम है और शायद इसी वजह से वो बैरियर को भी तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाई हुई गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने की भी कोशिश की गई, जिसे अदालती हुक्म पर रोक दिया गया। मगर एक आम आदमी ये सोचने पर मजबूर है कि गवर्नर हाउस की दीवार गिराने से उसकी हालत ज़ार पर क्या फर्क पड़ेगा। आज वजीर आजम साहब ने सीनियर सहाफ़ी से मुलाकात भी की, जो अब से आपने कुछ देर कबल उसकी तफसीली जो है उस मुलाकात का हाल अहवाल भी जाना। उसमें बहुत सारे सवालात भी उठाए गए, बहुत सारे जवाबात वजीर आजम साहब ने भी दिए, उस पर भी बात कर लेंगे। अपने गेस्ट का मैं तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमएनए शाहिदा रहमानी मौजूद हैं और हमें कुछ देर में टेलीफोन लाइन पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिदा। ज़्यादातर टाइम तो वज़ीर आज़म साहब ने ले लिया जो उनकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो कप्तान की हुकूमत है उस पर तनकीद की और ये कहा कि हुकूमत जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है, हुकूमत चलेगी नहीं। वजह क्या है, क्यों कहा उन्होंने ये? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आसिफ अली ज़रदारी साहब साबिक सदर पाकिस्तान इंतहाई ज़ेरिक और समझदार और मैं समझती हूँ बासलाहियत सियासतदान हैं। उन्होंने जितनी मुदब्बराना अंदाज से अपने 5 ईयर कंप्लीट किए इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान में कभी भी किसी भी डेमोक्रेट गवर्नमेंट ने 5 ईयर कंप्लीट नहीं किए थे। उन्होंने वाज़ेह अक्सरियत में ना होने के बावजूद तमाम एक तो रिकन्सिलेशन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराया, तमाम सियासी जमातों को लेकर चले, इस मुल्क को 18th अमेंडमेंट, NFC अवार्ड, सूबाई खुद मुख्तारी का जो एक ख्वाब था वो सारा पूरा करके गए। उसके बाद जब नेक्स्ट 2013 के इलेक्शन में तो फिर भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हमने कहा नहीं, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देना और ये क्रेडिट भी जनाब साबिक आसिफ अली ज़रदारी साहब को जाता है। और अब जिस वक्त 2018 के इंतखाबात के नताइज आए हैं और जितने डिले और जितने मशकूक थे, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन की जो सियासी जमातें थी उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो ओथ टेकिंग के लिए भी पार्लियामेंट में नहीं आना चाहती थी, उस वक्त भी उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि नहीं, हम डेमोक्रेसी को डिरेल नहीं होने देंगे, हमें जमहूरियत को चलने देना है, क्योंकि इस मुल्क में कामयाबी आज उसी सूरत में कि जब हम जमहूरियत को चाहे जिस अंदाज में भी हम उसको चलने देंगे। उन्होंने ना सिर्फ तमाम सियासी जमातों को आमादा किया और फिर मुल्क एक बहुत बड़े आइनी बहरान से बच गया। आप देखें कि जब 100 डेज कंप्लीट हो गए, हमने नहीं कहा था, हमने तो आपने कहा कि जी आवाम ने आपको 5 साल का मैंडेट दिया, आप काम करें, लेकिन आपने कहा जी हम 100 डेज के अंदर 3 बार आप लोगों को इख्तिदार मिला, थर तो आपसे संभाला नहीं गया। उनको तो आपकी हुक्मरानी पर भी सवाल उठाया। देखें जी, वो तो सब कुछ कहेंगे। अभी जो 100 डेज की उनकी कारकर्दगी है ये है कि 100 दिन के अंदर आपने पार्लियामेंट की कोई कमेटियां नहीं बना सके। जब तक पार्लियामेंट फाल नहीं है, जब तक कमेटीज नहीं बनेगी, क्योंकि पार्लियामेंट का असल काम होता है लेजिस्लेशन करना। वज़ीर आज़म साहब ने कल ये बात की, कमेटी बना लेते हैं, अगर नून लीग नहीं आना चाहती उसको, अगर लेकिन कभी जमहूरियत में ऐसा नहीं होता, तमाम पार्टीज को लेके चला जाता है और नून लीग की जो अक्सरियत है उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्या जब PTI ने रिजाइन दिया था और वो धरने में चले गए थे और वो एहतजाज पर थे, तो क्या उनके रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट किया? उन्होंने तमाम मराद के साथ, तमाम तनख्वाहों के साथ सब कुछ आकर उसी पार्लियामेंट में बैठे जिसको गालियां देते थे। तो ये जमहूरियत का उसूल होता है कि अगर आप नाराज हैं तो नाराज लोगों को मनाया जाता है, सबको लेकर चला जाता है। मुझे लगता है आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जमहूरियत पर भी सवाल उठाया कि उनके मैंडेट को चोरी किया गया और आपके बनाए हुए पुतले नहीं है, ये पसे पर्दा किससे मुखातिब हुए? देखिए जी, उन्होंने जो कहा बिल्कुल वाज़ेह कहा कि हमारा सबका मैंडेट चोरी हुआ, ईंट से ईंट बजा देंगे और उनको तो मुखातिब करके ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर की, वाज़ेह की कि जो मैंडेट चुराया गया, बिल्कुल 3 दिन अगर कराची के रिजल्ट को रोक लिया जाए, कराची जैसे शहर के रिजल्ट को रोक दिया जाए और उसके बाद उसमें रद्दोबदल करके पेश किया जाए, तो ये तो इंतखाबात मशकूक थे और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो है, सिलेक्टेड हुकूमत तो है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी हम कठपुतली नहीं, हम किसी के
ہماری اپنی نظریاتی پارٹی، ہمارا اپنا نظریہ، اپنا ویژن ہے، ہم لے کر چل رہے ہیں اور پاکستان کی عوام سب سے زیادہ پیپلز پارٹی پہ فیاض ٹرسٹ کرتے ہیں. چوہان کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ جو ہے بھٹو صاحب کے پیچھے جو ہے کرپشن چھپانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. فیاض گروپ کا سامنے انور مجید، حسن لورائی، ہم بہت تو- سارے لوگ، ہم تو- اس سے پہلے عزیر بلوچ اندر بیٹھا ہوا ہے. شازیہ ہم تو سب کچھ فیس بھی کر رہے ہیں، ہم پہ بہت زیادہ الزامات ماضی میں بھی لگے ہیں، اب بھی لگ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم سرخرو ہو کر نکلے. انہی عدالتوں نے ہمیں باعزت بری کیا. ہم پر جس طریقے سے ہمارے ساتھ جو سیاست کی گئی، جو منافقت کی سیاست کی گئی، جو ہم پہ الزامات لگے، ہم نے ان کو عدالتوں میں فیس کیا. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب کی کیا بات ہے، ان کا کام ہے وہ جس طرح پنجاب میں جگت لگاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، ان کا کام نہیں ہے پالیٹکس کرنا. ان کا کام ہے کہ وہ جگت لگائیں. وہ پنجاب میں ایک روایت ہے، اسی حساب سے ان کا کام ہی نہیں ہے. سیاست جو ہے بڑا صبر آزما کام ہے. سیاست کے اندر بڑا صبر و تحمل کے ساتھ جو حکومت کرتا ہے وہ سب کو لے کے چلتا ہے. یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو چور چور کہہ کے اپنی صفوں میں چھپے ہوئے چوروں کو آپ ڈیفینس کریں. پارلیمانی کمیٹی پر جو ڈیڈ لاک ہے، دھانلی کمیٹی جو بنائی گئی ہے، 30 رکنی کمیٹی ہے، 20 نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، 10 سینٹ کے ہیں، برابر کی نمائندگی اپوزیشن کی بھی ملی ہے، مگر اپوزیشن میں ڈیڈ لاک ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن سے ایک دن پہلے، الیکشن والے دن اور الیکشن کے ایک دن بعد جو بے قاعدگیاں ہوئی ہیں ان سب پر جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی جائے، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ ممکن نظر آ رہا ہے کیونکہ 14 دن جو دیے گئے تھے وہ 14 دن کی وہ مدت ختم ہو گئی ہے. تو یہ ڈیڈ لاک تو اسی طرح رہے گا، پھر کوئی چیز کھلے گی نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی عمران خان صاحب کو جن 4 حلقوں پہ تھا ان کو تو ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس پہ دھرنے دیے، 4 مہینے ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اب جب وہ اس سے نکل کر آئے ہیں، آج وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اگر یہ اپوزیشن کے تحفظات ہیں اور ایک کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے تو جو ریزرویشن ہے، جو تحفظات ہیں اس کو دور کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ پھر ڈیڈ لاک. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور وہ اس کو کلیئر کرنا نہیں چاہتے. اگر ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کریں گے تو ہم پھر کامیابی کی طرف کیسے چلیں گے؟ اچھا، دوسرا انہوں نے ایک اور بات بھی کی آج جو صحافیوں سے بات کی، ہم سن رہے تھے ان کی پریس کانفرنس ابھی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو اتنی زبو حالی معیشت ملی ہے اور ڈالرز کا اتار چڑھاؤ میری حکومت سے کوئی کنسرن نہیں ہے اس کا. تو وہ ایک طرح سے صحیح بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں نا، معیشت کے حوالے سے تو جو کرائسس چل رہے ہیں اب وہ کن کن چیزوں کو فیس کریں. وہ اچھا کام کرنے جاتے ہیں تو آپ لوگ شور مچانے لگتے ہیں. وہ دیوار گرا رہے تھے کہ ایک ہیبت ناک جو ہے وہ عوام میں اور حکومت میں ایک بیریئر کی وہ دیوار جو ہے وہ حائل ہو گئی تھی. انہوں نے دیوار گرانے کی بات کی تو اس میں دیکھیں جی، میں نہیں سمجھتی کہ دیوار گرانے سے 1 بلین آف روپیز کی اگر دیواریں بنی عوام کے ٹیکس سے بنی، آپ نے دروازے کھول دیا، عوام اندر جا رہے ہیں، تو دیواریں گرانے کا مقصد مجھے نہیں سمجھ میں آیا. کاسمیٹک اسی طرح جس طرح وہ بھینسیں بیچ رہے تھے اور اس کے بعد گاڑیاں بیچ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکے. عوام کے مسائل حل نہ کرنے کے بعد وہ عوام کی توجہ اس طرف لگا دیتے ہیں کہ جی ہم گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا رہے ہیں. اصل چیز آپ نے کیا کیا 100 ڈیز میں مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر دیا. آپ نے ہر چیز، گیس، بجلی، پانی، پیٹرول، ہر چیز بجلی میں آپ نے مہنگی کر دی. اب اس مہنگائی کا اثر ہر ضرورت اشیاء کے اوپر پڑتا ہے. آپ دیکھیں زراعت میں آپ نے کیا کیا کھاد مہنگی کر دی. گنے کا سیزن ہے، آپ کشنگ کرنے نہیں دے رہے. بنا تو نہیں رہے نا وہ دیواریں. تو گرانے سے فائدہ کیا ہے؟ اس دیوار کو گرانے، دیکھیں جو چیز بنتی ہے، آپ کے قائد ہیں، ان کے مقبرے ہیں، اس کے ڈیولپمنٹ جو پیسے لگے ان میں وہ بھی تو عوام کے ٹیکسوں سے لگے نا. یہ تو گرا رہے نا دیوار جو بنائی. عوام کی ٹیکسز سے نہیں بنتا. اگر کوئی چیز بنتی ہے، کسی کا مقبرہ بنا ہے یا گڑھے خدا بخش، تو وہ قبرستان ہے، ان کا آبائی قبرستان ہے. کوئی گورنمنٹ نے اس کو اپنے پیسوں سے نہیں بنے ہوئے. وہ لاڑکانہ میں جو بنے ہوئے مزاریں ڈیولپمنٹ فنڈ سے نہیں، ان کے اپنے خاندان کی ہے قبرستان، اور آج سے نہیں ہے، وہ برسوں سے چلی آ رہی، صدیوں سے ان کے قبرستان، اور وہ قبرستان کوئی گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں بنے. نمبر 1. اور دوسری بات، آپ اس کا مقابلہ اس سے نہیں، گورنر ہاؤس جو ہے وہ عوام کے ٹیکسز سے بنتا ہے. جتنے بھی ہیں یہ قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں. اس کو گرانا کا کیا مقصد ہے؟ صرف آپ توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کہاں جا رہی ہے، آپ کی اسٹاک مارکیٹ کریش ہو رہی ہے. آپ کو تو گورنمنٹ حکومت کرنی نہیں آ رہی ہے. 100 دن گزر گیا، آپ ابھی تک آپ کہتے ہیں آپ پچھلی حکومت. ایک منٹ شاذی، میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. آپ پچھلی حکومت، آپ ان کا جواب دے دیجئے. وہ کہتے ہیں تھر میں آپ لوگوں نے کیا کیا. ابھی غذائی قلت جس طرح سے وہاں پر رہی ہے، ابھی لاسٹ آپ نے جو راشن بھیجے تھے وہاں پہ، وہاں سے تھیلے غائب ہوئے. 4500 تھیلے تھے جن میں 2500 وہاں پر پہنچے، باقی کہاں گئے؟ گندم پڑے پڑے سڑ گل گئی. منسٹرز کے ایم پی اے وہاں پر جو ان کے گھروں پہ، اس کا جواب کون دے گا؟ دیکھیں، تھر پاکستان کا حصہ ہے
اور تھر کے اندر حکومت سندھ نے بے انتہا وہاں پر جا کے کام کیا ہے. آپ میری آپ نے بات کی تو آپ اس کو سنیں. یہ نہیں کیا کہ آپ نے گندم افغانستان تو بھیج رہے ہیں, تھر میں آپ نے نہیں آ کے گندم بانٹنی چاہیے. آپ کو چاہیے تھا کہ تھر کے اندر, تھر بھی تو پاکستان کا حصہ تھا نا, تھر کے لوگوں نے بھی تو آپ کو ووٹ دیا تھا, تھر بھی آتے. اور تھر میں ہم نے جو ترقیاتی کام کیے وہ بے مثال ہے. لیکن آپ بتائیں کہ کے پی کے اندر آپ نے وہاں پہ 11 آپ کی نیب کے اندر انکوائری کمیٹی. اب میں آ جاتی ہوں 18 امینڈمنٹ پہ کہ 18 امینڈمنٹ کا جو بار بار شور مچا رہے ہیں, ان کو کیا ڈر ہے, کیا خوف ہے, کون 18ویں ترمیم کو رول بیک کر رہا ہے, کون اس کو ختم کر رہا ہے. صدر صاحب نے بھی کہا, وزیر اعظم نے بھی کہا, کیا خوف ہے زرداری صاحب کو؟ بار بار 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں. بات یہ کہ ان کے منسٹرز جس طریقے سے بیانات دیتے ہیں 18th امینڈمنٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے سر دیکھیں وہ تو اس کو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن عوام نے ان کو 2/3 میجورٹی تو دینی بات ہے. آئینی طور پہ 18ویں ترمیم رول بیک ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ گورنمنٹ کے پاس لیکن دیکھیں کہ وہ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. 18th امینڈمنٹ کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. جو ہاں صوبوں کے رائٹس ہیں اس کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے. آپ جو ہیں صوبے کے اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی ڈیولپمنٹ کام وہاں نہیں کر سکتے. آپ صوبوں کو بائی پاس کر کے اگر اپنے گورنر کے ذریعے کرائیں گے تو وہ 18th امینڈمنٹ کی وائلیشن ہے. اسی طرح واٹر کمیشن کے حوالے سے جو انٹروین تو کر ہی نہیں رہا فیصل واڈا, جو فیڈرل منسٹر فیصل واڈا صاحب کے جو اسٹیٹمنٹس آئے, جو اس طرح کی باتیں آئیں, اس میں جو ہے وہ بو آ رہی ہے کہ جی وہ 18th امینڈمنٹ ان کو برداشت نہیں ہو رہی. 18th امینڈمنٹ قائد اعظم کا خواب تھا, علامہ اقبال کا خواب تھا, اور ہم نے اس کو پورا کیا. یہ ہمیں کریڈٹ جاتا ہے. یہ آصف علی زرداری صاحب نے اس قوم سے جو قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. چلے میں آپ کی بات مان بھی لیتی ہوں کہ گورنمنٹ کے چار ہی ان کی اس کی کئی انٹینشن ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے. وجہ کیا ہے؟ پیسوں کا مسئلہ ہے, کیونکہ فنڈ ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے, میں اس کے کانسٹیٹیوشن پڑھ رہی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو تقریباً کوئی لمسم جو 440 ارب جو ہے وہ آپ کو دینا پڑتا ہے وفاق کو, صوبوں کو دینا پڑتا ہے, پیکج دینا پڑتا ہے. صوبوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے ان کے پیسے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, NFC ایوارڈ اس کو کہا جاتا ہے. لیکن آپ کیوں نہیں دے رہے صوبے سندھ کا حصہ؟ صوبے سندھ وزیر اعلیٰ سندھ نے مستقل اس پہ احتجاج بھی کیا. پچھلی حکومتوں نے بھی اس کو روکا ہوا تھا اور اب بھی روکا گیا. اور یہ اچھا کیا ایشو ہے؟ اگر وفاق یہ کرنا چاہ رہی ہے, اس کا کوئی انٹرسٹ ہے, وفاق کرنا چاہ رہی ہے, یا وہی وہ ادارے جن کو آصف زرداری صاحب بار بار مخاطب کرتے ہیں کہ ہم کٹ پتلی نہیں ہیں آپ کے بنائے ہوئے, ان اداروں میں کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں کھل کے بات کریں, ان اداروں میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ ادارے چاہتے ہیں کہ اختیارات نہیں ہونے چاہیے صوبوں کے پاس, فیڈرل چاہتی ہے نہیں ہونے چاہیے, اختیارات نہیں ہونے چاہیے, یا مسئلہ پیسوں کا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب صوبے خود مختار ہوں گے, صوبوں کو ان کا رائٹ ملے گا, ان کا پیسہ ملے گا, صوبے ڈیولپ کریں گے, وہاں ترقیاتی کام ہوں گے, اور ماضی کی طرح محرومیاں نہیں ہوں گی جس طرح ماضی میں چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی تھیں. اب 18th امینڈمنٹ کے بعد جو وفاق کی اجارہ داری تھی اور وہ اپنے من مانے کچھ صوبوں کو زیادہ نواز دیتا تھا, کسی کو کم کرتا تھا, تو وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. خواہ وہ KPK ہو, بلوچستان ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, سب کو برابری سے رائٹ ملیں گے. اس رائٹ کو آج تک وہ ابھی تک ہمارے جو پیسے ہیں جس طرح سندھ کے ہیں اسی طرح بلوچستان کے پیسے نہیں دیے جا رہے. تو جو رائٹ ہے, جو آئین کہتا ہے, وہ آج نہیں کر دیں گے. آپ لوگ کی گورنمنٹ میں 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی نا, زرداری صاحب جو بات کرتے ہیں 18ویں ترمیم پہ ان کو جو خدشہ ہے, تو جو آپ لوگ کو 18ویں ترمیم میں لا اینڈ آرڈر ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, ہیلتھ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور بھی جو آپ لوگوں کو لیبر ہے, بہت سارے میں تو مین کچھ چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں. میں تو مین وہ بتا رہی ہوں جس سے ایک عام آدمی کو کنسرن ہے, تعلیم سے ہے, صحت سے ہے, امن و امان سے ہے. جب آپ کو پیسے ملا, آپ کو پیکج ملا, NFC ایوارڈ ملا, اس کی مد میں جو پیسے ملے وہ کتنے لگائے گئے؟ آج میں نے جو ابھی بات لاڑکانہ کی تھی, تو آپ دوسری جگہوں پر آپ انٹیریئر سندھ میں ذرا سڑکوں کا حال دیکھیں, آپ لاڑکانہ میں دیکھیں, آپ مٹی میں دیکھیں, کارپیٹڈ سڑکیں وہاں پہ, لیکن انٹیریئر میں آپ حال دیکھیں, آپ لوگوں نے انفراسٹرکچر پہ کچھ نہیں لگایا, آپ نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ کیا سچویشن آپ لوگ کی رہی ہے؟ میں آپ کی اس بات سے بالکل ڈس ایگری کروں گی. آپ کی اس بات سے میں ابھی کل ہی سفر کر کے آئی ہوں, میں سکھر سے کراچی تک آئی, اور ہم نے کئی جگہ پہ ہمیں دریائے سندھ کراس بھی کر کے آئے ہیں انٹیریئر کے اندر سے, لیکن وہ حالات الحمدللہ سڑکیں بہترین تعمیر ہو چکی ہیں,
وہاں ڈیولپمنٹ کام ہوئے ہیں. آپ تھر کی بات کریں, آپ لاڑکانہ کی کریں, آپ انٹیریئر کی, آج جو 10 سال پہلے حالات تھے اس سے بہت حد تک بہتر ہے, کیونکہ جمہوریت ہے, جمہوری حکومت ڈلیور کرتی ہے تو عوام اس کو ووٹ دیتی ہے, عوام کے ووٹوں سے براہ راست آتے. اگر ہم ڈلیور نہیں کرتے تو عوام ہمیں بار بار ووٹ نہیں دے رہی ہوتی. وہاں پہ ہم نے ڈلیور کیا. باتیں کرنے کو, سیاست کرنے کو بہت سی تنقید کی جا سکتی ہے, لیکن ہم اپنی تنقید کو اپنی اصلاح کے لیے سمجھتے ہیں, اور ہم نے اپنی اصلاح کرنے میں بہت حد تک کوشش کی ہے. اور ابھی بھی جہاں ایجوکیشن سسٹم میں جہاں خراب, دیکھیں تھر کے اندر ہم نے RO پلانٹس لگائے ہیں, وہاں پہ سڑکوں کا جال بچھایا ہے, وہاں پہ ہاسپٹلز بنائے ہیں, وہاں پہ تھر میں جتنا ترقیاتی کام ہوا ہے آپ تو خود گئی ہوں گی, آپ نے وزٹ بھی کیا ہوگا. میں اسی کی بات کر رہی ہوں, میں نے مٹھی کو دیکھا ہے, میں نے لاڑکانہ میں دیکھا ہے, سکھر میں کچھ حد تک ہے, میں انٹیریئر کی بات کر رہی ہوں. آپ اندرون سندھ جائیں تو وہاں پر تو آپ جا بھی نہیں سکتے. آپ تھر میں حالات دیکھ لیں نا. ایک آپ کو سمپل تھر کی بات بتائی جاتی ہے, 10 سال سے آپ تھر کی بات کریں, چلیں تھر میں آپ سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, نہیں وہاں پہ RO پلانٹس لگائے گئے ہیں, وہاں ہیلتھ کے بیسک ہیلتھ یونٹس بنائے گئے ہیں. تبھی 5-5 کلومیٹر میں خود چھاچروں گئی, میں نے خود جا کے چھاچروں میں جا کر دیکھا کہ ہر کے وہاں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں خواتین وہاں لائن میں لگ کے پینے کا صاف پانی لے کر جا رہی تھی. وہاں پہ اسکول میں نے دیکھے کہ وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں. آپ وہاں دیکھیں ایجوکیشن کی شرح کتنی زیادہ ہے. وہاں خواتین بڑھ کے ووٹس دے رہی ہیں, اس طرح نہیں کہ جس طرح KPK میں دیر میں خواتین کو ووٹ دینے تک کے رائٹس نہیں ہیں, وہ نہیں بچوں کی اموات کیوں ہو رہی ہے؟ وہاں پر ایک قدرتی آفت ہے, وہ قدرتی آفت ہے, اور اس کے اندر سب سے زیادہ ارلی چائلڈ میرج ہے. وہ جو ان کی ثقافت ہے, کلچر ہے کہ بچیوں کی 12 سال 14 سال کی عمر میں شادیاں کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں اور جو اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں کہ وہ ہاسپٹل لے جاتے دیر میں, اس میں بہت ساری میڈیکل وجوہات. ٹھیک ہے, چلیں اس وقت ہمیں رحیم اللہ یوسف زئی نے جوائن کر لیا. بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. سر, آج عمران خان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی سینئر اینکرز پرسن کے ساتھ, بہت سارے ان میں انہوں نے باتیں کی, لیکن انہوں نے آج جو ایک بات کی کہ ٹرمپ نے ان کو خط لکھا تھا اور افغانستان کے حوالے سے انہوں نے تعاون کی جو ہے وہ مدد مانگی ہے. تو سر یہ ایک ٹویٹر جنگ کے بعد جو ہے, ٹویٹر وار کے بعد جو ہے, یہ ٹرمپ کا فوراً اسٹیٹمنٹ بدل جانا, اور پھر مطلب اس کو کس طرح آپ لے رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ان کا جو بھی اس سلسلے میں موقف ہے اس کا بھی ظاہر انتظار رہے گا. لیکن ٹرمپ تو بڑا ہی مغرور آدمی ہے, اور اس کی جو پالیسی تھی وہ تو پاکستان کے خلاف الزامات سے بری ہوئی تھی. اور وہ ابھی پچھلے ہفتے بھی اس نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا کہ پاکستان نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی تھی, یا پاکستان کو ہم نے اتنے ڈالر دیے, پاکستان نے کچھ نہیں کیا. تو یہ تو ان کی پالیسی مکمل تبدیل ہو گئی ہے, یعنی پاکستان سے تعاون مانگ رہے ہیں, پاکستان کے اوپر الزامات نہیں لگا رہے. تو اس کا مطلب ہے یا تو انہوں نے بڑی ہی مجبوری میں یہ خط لکھا ہے, یعنی ان کی پالیسی جو افغانستان کے حوالے سے ہے وہ ناکام ہو گئی ہے, اور ان کو کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دے رہا. تو وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کچھ کریں, ہم سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا. اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب, اس کے بہت سارے اسپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ابھی رشیا میں جو ہے وہ ایک طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے جو کہ بظاہر ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے. پھر اب ایک اور دوحہ میں اہم کانفرنس ہونے والی ہے. ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی ان کی چال ہو, کیونکہ ٹرمپ کے بارے میں جس طرح ایک امپریشن ہے وہ کوئی اچھا امپریشن ہے نہیں. تو کیا یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہے, یا ان کو اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے کہ افغانستان میں معاملات بڑھ ہی نہیں سکتے, یا وہ عزت سے جو ہے ان کی واپسی ہو ہی نہیں سکتی افغانستان سے, اس کے لیے پاکستان کی مدد ہر حال میں چاہیے؟ لیکن چال تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تعاون کریں, اور ہم سیاسی حل نکالنا چاہتے ہیں بات چیت کے ذریعے. طالبان سے مذاکرات تو امریکہ کے ہو رہے ہیں, لیکن ان کو پاکستان کا تعاون بھی درکار ہے تاکہ بالآخر طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات ہوں. تو یہ ایک یعنی امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو ساتھ لے کر چلنا ہے, پاکستان کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک شارٹ آنسر